शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फिर यूँ तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के बारे में तुम्हारे दरमियान 2 राय पाई जाती हैं। हालाँकि जो बुराइयाँ उन्होंने कमाई हैं, उनके बदौलत अल्लाह उन्हें उल्टा फेर चुका है। क्या तुम चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने हिदायत नहीं बख्शी, उसे तुम हिदायत बख्श दो? हालाँकि जिसको अल्लाह ने रास्ता से भटका दिया, उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफ़िर हैं, इसी तरह तुम भी काफ़िर हो जाओ, ताकि तुम और वो सब यकसां हो जाएँ। लिहाज़ा उनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ। अब कुरान अज़ीम के अंदर जो बड़ी बुनियादी और बेसिक हमारे लिए एक तरबियती चीज़ है, अल्लाह ताला दोस्ती के आदाब और दुश्मनी के तरीके बता रहे हैं कि तुम लोग सिर्फ़ उन लोगों को अपना दोस्त बना सकते हो, जो अल्लाह के दोस्त हैं। जो शैतान का दोस्त है, उसको तुम कभी भी अपना दोस्त नहीं बना सकते। वजह वजह ये है कि दोस्ती एक ऐसी सोहबत होती है जो इंसान के लिए बिगड़ने और बनने का ज़रिया बनती है। बुरों की सोहबत में रहोगे तो बुरे हो जाओगे, अच्छों की सोहबत में रहोगे तो अच्छे हो जाओगे। इंसान की फितरत के अंदर ही अल्लाह ताला ने बिगड़ना और बनना बनाया है, और उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक दोस्ती से और सोहबत से है। जो हम मिसाल देते हैं ना कि कोयले की कान में अगर कोई जाता है, तो वो चाहे या ना चाहे उस पर स्याही पड़ जाती है। तो खुशबू वाले की दुकान पे जाओ तो वो आप कुछ भी उसे खरीदो ना भी, फिर भी हवा से ही कुछ ना कुछ आपके कपड़ों पे खुशबू लग जाएगी। तो ये होता है माहौल और दोस्त का इंसान पे वो इम्पैक्ट जो उसके ज़िंदगी को बदलने, सँवारने और बिगाड़ने का ज़रिया बनता है। इसलिए अल्लाह ताला बार-बार हमें बता रहे हैं कि तुम लोग नेकों की सोहबत में रहो, नेकों से मिलो, नेकों से मोहब्बत करो, और नेक लोग ही तुम्हारा खाना खाएँ। हम जब खाना खाते हैं, हम दुआ बाद में पढ़ते हैं ना, नेक तुम्हारा खाना खाएँ। ये कि जब किसी को तुम खाना खिलाते हो, तो उसके अंदर भी तुम्हारी तबीयत के अंदर को मैं अल्लाह के लिए से खिला रहा हूँ। और मेरे अंदर इसके लिए मोहब्बत है अल्लाह के लिए, तो वो खिलाना भी इबादत बन जाता है। तो यह जो अल्लाह बार-बार हमें कह रहे हैं ना कि तो तुम्हारी दोस्ती जो है वो उसका मयार क्या हो? तो उसका मयार क्या होना चाहिए? अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के लिए मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के अर्श के नीचे साया पाएँगे कल हशर के दिन। तो अल्लाह ताला हदीस पाक में है कि ये लोग जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, तो ये हशर के दिन कस्तूरी के टीलों पर उतनी देर रहेंगे जब तक दुनिया का हिसाब होगा। तो ये नहीं, ये उस वक़्त हशर के दिन भी एन्जॉय करेंगे। किसकी वजह से? इस दोस्ती की वजह से। तो हमारे दिल जो है अल्लाह ताला अल्लाह के नेकोकार बंदों के लिए मोहब्बतों से मामूर कर दे, ताकि उसकी जज़ा बेहतरीन दुनिया, अच्छा दुनिया भी जन्नत बन जाती है। जब हम अच्छे लोगों से मोहब्बत और दोस्ती करते हैं, तो दुनिया में भी बहुत हम बहुत सुकून फ़ील करते हैं, और मिल कर के एक-दूसरे से दुःख-दर्द बाँटते हैं, एक-दूसरे के लिए हम दुआएँ करते हैं। तो ये सारा इस दोस्ती की और मोहब्बत की अल्लाह के लिए की वजह बनती है। जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करके ना आ जाएँ, और अगर वो हिजरत से बाज़ रहें, तो जान पाओ, तो जहाँ पाओ इन्हें पकड़ लो और कत्ल करो, और इनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ। अलबत्ता वो मुनाफ़िक इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं जो किसी ऐसी कौम से जा मिलें जिसके साथ तुम्हारा मुआहदा है। इसी तरह वो मुनाफ़िक भी मुस्तस्ना हैं जो तुम्हारे पास आते हैं और लड़ाई से दिल बर्दाश्ता हैं। ना तुमसे लड़ना चाहते हैं और ना अपनी कौम से। अल्लाह चाहता तो इनको तुम पर मुसल्लत कर देता, और वो भी तुमसे लड़ते। लिहाज़ा अगर वो तुमसे किनारा कश हो जाएँ और लड़ने से बाज रहें और तुम्हारी तरफ सुलह आशती का हाथ बढ़ाएँ, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन पर दस्तराज़ी की कोई सबील नहीं रखी। एक और किस्म के मुनाफ़िक तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी। अब सुभान अल्लाह, हम देखें कि मुनाफ़िकों की कितनी कैटेगरीज़ हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। और अपनी कौम से भी, मगर जब कभी फितना का मौका पाएँगे, उसमें कूद पड़ेंगे। ऐसे लोग अगर तुम्हारे मुकाबला से बाज़ ना रहें और सुलह सलामती तुम्हारे आगे पेश ना करें और अपने हाथ ना रोकें, तो जहाँ वो मिलें इन्हें पकड़ो और मारो। उन पर हाथ उठाने के लिए हमने तुम्हें खुली हुज्जत दे दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि दूसरे मोमिन को कत्ल करे, इल्ला ये कि उससे चूक हो जाए। और जो शख्स
کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے۔ ہائے اللہ! تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں یہاں تک کہ جس نے ایک بندے کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ یہ نہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، وہ حدیث ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اے کعبہ تیرا ایک حق ہم پر ہے، وہ اللہ کا عظیم گھر ہے، تیری رسپیکٹ، تیری عزت، لیکن مومن کے ہم پر 3 حق ہیں، اس کے مال، جان اور عزت کی حفاظت کرنا۔ تو یہ ہمارا دین اسلام اتنی ہمیں آپس میں رسپیکٹ کی اور ایک قانون ہی اللہ نے بنا دیا ہے کہ مومن کے لیے اتنا بھائی چارے کے جذبے رکھے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اس کے لیے پسند کرتے۔ تو مارنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی خود غرضی یا کسی غصے یا کسی وجہ سے دعوت سے کسی کو کوئی مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ مومن کو مارنا جو ہے وہ بڑا جرم عظیم، وہ تو جہنم کی خریداری ہے، جبکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی اتنی عزت دو، اس کو اتنے اپنی ذات پہ ترجیح دو جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت سزا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے مال غنیمت ہے۔ آخر اس حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہ واقعہ پیش آیا کہ مسلمان نے کہا کہ میں مسلمان ہوں جنگ کے دوران، تو دوسرا مسلمان کہتا ہے کہ نہیں جی تو بچنے کے لیے ایسے کہہ رہا ہے، تو اس نے اس کو مار ڈالا۔ جب اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی سلام کرے تو اسے تمہیں سلامتی کا پیغام دیا ہے، تو بس اب تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم اس سے کوئی زیادتی یا کوئی ایسی حرکت آگے سے کرو، بلکہ سلامتی کا پیچھے ہم پڑھے کیا کہ سلام کوئی کرے تو اسے بہتر سلام لوٹاؤ۔ یہ سلام کیا چیز ہے؟ سلامتی کی دعائیں محبتوں کا بیج ہیں۔ میں آپ کو کہتی ہوں نا اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دامن رحمت میں لے لے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکات دے، تو کیا خیال ہے پھر میرے دل میں کوئی ایک رائی کے دانے جیسی سیاہی رہ جائے گی آپ کے لیے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا پیارا سلامتی کی دعائیں دینے کے بعد انسان کا اپنا ہی دل محبت سے معمور ہو جاتا ہے، اور جب کسی دوسرے کو دی جاتی ہے تو اس کا دل آلریڈی الحمدللہ محبت سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت محبت کا خوبصورت بیج اسلام نے ہمیں دیا ہے، ایک تعارف بھی دیا ہے اور ایک بنیاد بھی دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ تم لوگوں کو ایک بہترین مسلم معاشرہ بنانے کے لیے آپس میں تمہارے کتنے دل جڑے ہونے چاہیے۔ یہ جو ہم نماز کھڑے صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں جب بیٹھو صف سے بیٹھو، اس کی وجہ یہی کہ اللہ کہتے ہیں یہ دل میں نے جوڑے ہیں، یہ کلمے کی بنا پر ہمارے جو دل جڑے ہیں الحمدللہ، یہ رب تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، اب آپ مسلمان ہو گئے تو الحمدللہ دوسرے کے لیے تم نفع بخش بن جاؤ۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کے راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ بڑی الحمدللہ حوصلہ افزا چیز ہے، ایک بندہ اللہ کے راستے میں دوڑے لگا رہا ہے، اللہ کی محبت میں اپنے اور
دنیا اور آخرت کے فائدوں کے فکر میں رہتا ہے، دوسروں کو نفع دینے کی محنتوں میں رہتا ہے، اور اللہ کے دین کو بلند کرنے پھیلانے کے لیے ہر لمحے جدوجہد کرتا ہے، تو بھیا ایک وہ ایک وہ جو ہر لمحے اپنی خواہش نفس کا گھوڑے پر ریٹ چڑھا رہتا ہے، جب چاہے سوتا ہے، جب چاہے اٹھتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، جو نفس نے کہا وہ کر لیے. تو اللہ کہتے ہیں لا یستوون، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے بھائی. جو میرے لیے دوڑے لگانے والا، آج یہ چند روزہ مختصر ہماری زندگی ہے، اس میں ہمارے جو تھوڑی سی مشقت ہے وہ کل بہت بڑی کر کے اللہ ہمیں لوٹائے گا انشاءاللہ. اور اسی تھوڑی سی زندگی میں جو خواہش نفس پہ زندگی گزار کے وہ ایک لمبی طویل اور نہ ختم ہونے والے نقصان کا سودا کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں کو تابع کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے، اور ہمیں اپنی مغفرت اور رحمت کے سمیٹنے والا بنا دے. اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ مجل میں اللہ ہمیں معاف بھی کر دے اور ہمیں اپنے دامن رحمت میں بھی لے لے. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں، جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستہ ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا. اللہ بہت بخش فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر لو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ یہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اب سفر کے دوران نماز کا مختصر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے ہے. نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر کے تو ہم پر اتنی سختی کر دی کہ ہم زندگی کے اندر کسی حال میں، کسی وقت میں، کسی مصیبت، کسی پریشانی میں نماز نہیں چھوڑ سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایتیں اتنی زیادہ دے دی ہیں کہ اگر تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، سفر میں ہو تو مختصر کر دو، جنگ میں ہو تو ایک رکعت پڑھ لو. یہ نہیں ایک رکعت تک میرے رب نے نماز دے دی. مقصد یہ ہے کہ جب بھی تمہیں پکارنے والا پکارے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اس وقت تم غفلت میں نہیں پڑو بلکہ فوراً اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے پہنچ جاؤ، بے شک کوئی بھی حالت ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی رعایتیں ہمیں اس کے وضو کے لیے بھی اور نماز کے لیے بھی دے دی، تاکہ ہم نماز ہماری طبیعت کا ایسے ہونا چاہیے جیسے نا کہ یہ ہماری زندگی، بس یہی سمجھ لے کہ نماز کے بغیر میں کہوں لاچا ہوں، میں مردہ ہوں. نماز میری روح ہے، نماز میری خوراک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ تلقین حدیث میں اور قرآن میں اتنا زیادہ کا وجہ یہ ہے. اچھا، نماز کی اللہ نے کیوں اتنی تلقین کی؟ اس لیے نماز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے. ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمارا آقا ہے. کوئی بھی آقا، دنیا کا آقا بھی چاہتا ہے کہ اس کا نوکر ہر لمحے اس کا تابع دار رہے، بھائی اس کے حکم پر چلے، ہر کام اس سے پوچھ کے کرے. وہ آقا کل بادشاہ کل ہمارا رب چاہتا ہے کہ یہ میرا غلام ہر لمحے ہر حالت میں میرے ساتھ جڑا رہے. اس میں یوں لگتا ہے کہ اللہ کو ہم سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے. الحمدللہ ایک ماں جو ایک ممتا کا سرچشمہ ہے، وہ ہر لمحے چاہتی ہے کہ میرا بچہ جو میری آنکھوں کے سامنے رہے. تو میرا رحمان جو 99 ماؤنٹ کی ممتا والا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہر حال میں، ہر اینگل میں، ہر مسئلے میں میرا بندہ جو ہے مجھ سے جڑا رہے اور میرے سے ہی مانگتا رہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا رستہ دے. مطلب کہ دنیا کے اندر رہ کے مسائل میں، پریشانیوں میں انسان بھٹک سکتا ہے، سلپ کر سکتا ہے. اتنا زیادہ جو منافقین کی بات کی جا رہی ہے، اس کا مطلب کیا؟
کہ شیطان کا سب سے زیادہ جو گرپ ہے وہ منافق پہ جا رہی ہے. تو زیادہ گھیرے کہاں انسان گیا؟ منافقت میں گھیرا گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچانے کے لیے نماز کو اتنا زیادہ سختی کر دی، مجھ سے جڑے رہو گے تو مردود سے بچے رہو گے، اور زندگی کے سفر میں تم آسانی اور عافیت میں مجھ تک پہنچ جاؤ گے. نماز کی اتنی گہری اور عمیق ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس کا بیسی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑے رہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں ہو تو انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنا اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک بار کی ٹوٹ پڑے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چکنے رہو. یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. اب یہ دیکھو کہ کتنی یہ آیت تدبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ابھی میں نے نماز کا بتایا نا، نماز کا اصل مقصد کا اللہ سے جڑنا، وصل، قربت اللہ کا. تو اللہ کہتے ہیں وقت کی پابندی کے ساتھ مجھے ملو. اس کی وجہ، اس کے اندر بڑی گہری بات یہ، جب ہم اللہ تعالیٰ نا ایک مومن کی زندگی میں ڈسپلن پسند کرتے ہیں، ہر چیز جو ہے نا وہ بڑی طریقے اور سلیقے سے ہو. اب یہ جو نماز کا وقت پر پڑھنا ہے یہ ہمیں عادت ڈال دے گا اور بر وقت کام کرنے کا، اور ایک ہماری زندگی کا پلان، ایک پروگرام بن جائے گا. اس کے اندر کہ ہمیں جب بھی اللہ آواز دے نماز، اور وقت پر نماز، اس سے نماز کا عادی ہو جانا ایک بنیادی بات بن جاتی ہے. ہم عادی ہو جاتے ہیں کہ جب بھی اذان ہوئی پہلے اذان کے، اور ان لوگوں کو اللہ نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں جو ہر وقت باوضو رہتے ہیں، فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں. باوضو کیوں رہتے ہیں؟ نماز کی تیاری میں رہتے ہیں اور نماز کا انتظار کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں. تو وقت کی پابندی سے نماز پڑھنا ہماری طبیعت کے اندر نماز کو ایسا راسخ کر دے گا، اور پھر جب بھی ہم وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے نماز مشکل نہیں رہے گی. جبکہ اللہ کہتا ہے نماز یقیناً ایک مشکل کام ہے، پھر ان بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں ہمیں پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. تو جب انسان کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی خوراک بن جاتی ہے. جب خوراک بن جاتی ہے تو انسان اس کے بغیر اپنے آپ کو بھوکا فیل کرتا ہے. اسی طرح قرآن ہماری خوراک بن گئی ہے، نماز بھی ہماری خوراک پڑی ہماری روح کی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اس لیے، اب جو یہ رائتے نکال لیتے کٹھی نمازیں پڑھ لو ایک ہی دم، بھائی اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھو، اہل ایمان کے لیے. تو جب پڑھو، اب رات پڑھی، سارا دن سارے کرتے رہے، رات کو ایک دم صحیح 4-5 ٹھونگے مارے اور نماز کو ختم کر دیا. اس کے اندر نہ حسن و جمال ہے، نہ تقرب اللہ ہے، نہ لطف ہے، نہ وہ راحت ہے جو بار بار لوٹ لوٹ کے سجدہ کر کے اس کو منانے کی، بار بار اس کو کہنا اہدنا الصراط المستقیم. سارا دن میں کہتی رہوں، صبح میں نے کہا میرے اللہ نے میرے لیے رحمت کے دروازے کھولے، میری ظہر آ گئی، پھر میں نے دعا کی، پھر اللہ نے مجھے میرے اپنے دامن میں لے لی، پھر اثر آ گئی، پھر میں نے دعا کی. یہ کتنی پر لطف زندگی کی راحت ہے. تو جو شام کو سارا دن جو مرضی کر کے تو رات کو ایک دم سے یہ نمازیں پڑھ لی، کتنی 4 پڑھ لی تھی، یہ 2 کر کے پڑھ لی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے تقرب کی اور اپنی محبت کی اس شیرینی کی وہ مٹھاس دے کہ وقت وقت میں وہ نماز پڑھیں، بار بار تیرے سے جڑ جڑ کے لطف لیں، مزے لیں. الحمدللہ تیری معراج میں جا کر کے وہ تیرے ہو جائے. اللہ ایسا کچھ اس امت محمد کو کر دے کہ وہ نماز سے محبت کرنے لگ جائے. میرے اللہ اس گروہ کے تو آنکھوں میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. اللہ سب کچھ جانتا، وہ حکیم و دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست
अल्लाह ने तुम्हें दिखाई है, इसके मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला करो। तुम बदयानत लोगों की तरफ से झगड़ने वाले न बनो और अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करो। वो बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहीम है। जो लोग अपने नफ्स से खयानत करते हैं, तुम उनकी हिमायत ना करो। अल्लाह को ऐसा शख्स पसंद नहीं है जो खयानतकार और मासियत पेशा हो। ये लोग इंसानों से अपनी हरकत छुपा सकते हैं मगर खुदा से नहीं छुपा सकते। वो तो उस वक्त भी उनके साथ होता है जब ये रातों को छुपकर उसकी मर्जी के खिलाफ मशवरे करते हैं। इनके सारे अमाल पर अल्लाह मुहित है। हाँ, तुम लोगों ने इन मुजरिमों की तरफ से दुनिया की ज़िंदगी में तो झगड़ा कर लिया, मगर क़यामत के रोज़ उनके लिए अल्लाह से कौन झगड़ा करेगा? आखिर वहाँ कौन इनका वकील होगा? अगर कोई शख्स बुरा फ़ेल कर गुज़रे या अपने नफ्स पर ज़ुल्म कर जाए और इसके बाद अल्लाह से दरगुज़र की दरख्वास्त करे, तो अल्लाह को दरगुज़र करने वाला रहीम पाएगा। मगर जो बुराई कमाए तो उसकी ये कमाई उसी के लिए वबाल होगी। अल्लाह को सब बातों की खबर है और वो हकीम दाना है। फिर जिसने कोई खता या गुनाह करके इसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर थोप दिया, उसने तो बड़े बहतान और सी गुनाह का भार समेट लिया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता और इसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होती, तो इनमें से एक ग्रोह ने तो तुम्हें गलत फहमी में मुब्तला करने का फैसला कर ही लिया था। हालांकि दर हकीकत वो खुद अपने सिवा किसी को गलतफहमी में मुब्तला नहीं कर रहे थे और तुम्हारा कोई नुकसान न कर सकते थे। अल्लाह ने तो तुम पर किताब और हिकमत नाज़िल की है और तुमको वो कुछ बताया है जो तुम्हें मालूम ना था, और इसका फजल तुम पर बहुत है। लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर बेशतर कोई भलाई नहीं होती। हाँ, अगर कोई पोशीदा तौर पर सदका और खैरात की तलकीन करे या किसी नेक काम के लिए या लोगों के मामलात में इस्लाह करने के लिए किसी से कुछ कहे, तो ये अलबत्ता भली बात है। और जो कोई अल्लाह की रज़ाजोई के लिए ऐसा करेगा, उसे हम अजर अता करेंगे, बड़ा अजर अता करेंगे। मगर जो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत पर कमर बस्ता हो और अहले ईमान की रवश के सिवा किसी और रवश पर चले, दरहाल है कि इस पर राह रास्त वाज़ेह हो चुकी हो, तो उसको हम उसी तरह चलाएँगे जिधर वो खुद फिर गया और उसे जहन्नम में झोंकेंगे जो बदतरीन जाए करार है।